अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू उस पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 16वें पारे का आगाज़ है और इसमें 16वें पारे में सूरह कहफ जो है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जो कफ़ार शुरा मुशरकीन में, इस सूरत में मुशरकीन मक्का ने जो 3 सवालात पूछे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक ये कि असहाबे कहफ कौन थे और किस्सा खिज़र की हकीकत क्या थी और ज़ुल्करनैन का क्या किस्सा था। तो असहाबे कहफ और किस्सा खिज़र को, जो किस्सा खिज़र मूसा और खिज़र, इसको तो हम देख चुके हैं। अब ज़ुल्करनैन का जो किस्सा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जी हमारे लिए आसानी पैदा करें इसको समझने में और अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयसअलूनका अन ज़िलक़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। अब ये ज़ुल्करनैन कौन थे, मुख्तसर सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। ये असल में ईरान के बादशाह थे और बताया जाता है कि ईरान उस वक्त 2 मुल्कों पर मुश्तमिल था। तो एक शख्स ऐसा उभरा जिसने 2 मुल्कों को मिलाकर एक हुकूमत बनाई और वहाँ से सल्तनत ईरान का सुनहरा दौर जो है वो शुरू हुआ। और उन्होंने अलामत के तौर पे कि मैंने 2 मुल्कों को जो है वो मिलाया है आपस में, तो अपने ताज के अंदर 2 सींग लगा लिए और फिर ज़ुल्करनैन उनका लक़ब हो गया, यानी 2 सींगों वाला। और इस वक्त ईरान के बादशाह क्योंकि यरूशलेम पर हमला किया उसने और उनको कैदी बनाकर ले गया, और इस अरसे में ये शख्सियत जो है ये उभरी और ईरान में, और जब और कई फतूहात जो हैं वो करते करते शुरू हुई, उनका दायरा कार जो है शुरू हुआ। तो सबसे पहले इराक को फतह किया गया और फिर ईरान को जब फतह किया तो जो यहूदी थे उनको कहा गया कि तुम लोग वापस जाओ और अपना यरूशलेम जो है जाकर आबाद करो। गोया के ज़ुल्करनैन जो थे वो यहूदियों के मौसन थे और इनकी वजह से, क्योंकि इनको आज़ादी जो है वो मिली थी, और इस एतबार से ज़ुल्करनैन इनकी तारीख में एक मारूफ शख्सियत जो थे वो थे। और ये बड़े नेक थे और अल्लाह वाले थे और इंसाफ के ऊपर जो है कायम थे, और बहादुरी और जुर्रत जो थी इनको अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने उसको सरजमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उससे हर किस्म के असबाब वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरसमान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया, यानी गुरूब आफ्ताब की हद, वो हद कि वो मगरिब की जानिब अपने मुल्कों पर मुल्क जो है फतह करता चला गया और खुश्की के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके फिर आगे समंदर था। तो यहाँ तक उसने मुल्कों को फतह किया। उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा, यानी वहां पे उसको ऐसे महसूस हो रहा था कि सूरज जो है वो समंदर के किसी स्याही माइल गदरे पानी में डूब रहा है। तो यहाँ उसका जिक्र है। और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुझे ये मक़दिरत भी हासिल है, यानी तुझे ये ताकत हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे, यानी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनके साथ कोई भी रवैया जो है वो इख्तियार कर सकते हो। तो ये अल्लाह ताला ने उनके कौम उनको मिली इस तरह की ना, कि उसने कहा जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उससे और ज्यादा सख्त अजाब देगा, और जो उनमें से ईमान लाएंगे और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम उसको नरम एहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक के तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने
نہیں کیا ہے. یعنی دھوپ ان کے اوپر اس طرح کی تھی. اب یہ کون تھی کہ وہ کیونکہ ممالک جو ہے فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں پہ مہذب دنیا کی سرحد جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسے وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو دور کی بات، ان کو خیمے بنانا بھی نہیں آتے تھے، کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے خیمے بنا کے چلو ان کے اندر رہ لیں، اسی لیے وہ اس طرح کی جگہ پہ رہتے تھے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی ذوالقرنین نے پھر کچھ نہ کچھ ان کے لیے انتظام ایسا کیا ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ہم جانتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ارینج کر دیا ہوگا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں اب کون سی قوم ملی؟ آجوج ماجوج کا علاقہ تھا، وہ تھا پہاڑوں کے درمیان میں. اور کیونکہ وہ زبان نہیں سمجھتے تھے، اور ذوالقرنین جو تھے اور ان کے ساتھی قریب قریب بالکل اجنبی تھے، اور یہ اتنے سخت وحشی قسم کے تھے، اور نہ کوئی ان کی زبان سے واقفیت ہے نہ کچھ. خیر بہرحال انہوں نے اشاروں کناروں میں بات کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج. اب یہ یاجوج ماجوج تو تھے، یہ کس طرح کے تھے کہ یہ بہت زیادہ قتل و غارت کیا کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، کیونکہ تینوں سائڈوں پہ پہاڑ تھے اور ایک سائڈ جو وہ تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اور یہ یاجوج ماجوج اس ایک سائڈ سے آتے تھے، اور یہ سال میں صرف ایک دفعہ باہر نکلتے تھے غاروں میں سے، اور وہاں پہ آ کے پھر یہ خون پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے، لوگوں کا قتل و غارت کرتے تھے. یعنی جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا لے کے تو غاروں میں چلے جاتے تھے. اور کئی ماہ بعد پھر یہ جو یعنی 6 ماہ بعد، سال میں ایک دفعہ نکلے تو 6 ماہ کے بعد پھر یہ دوبارہ آتے تھے، تو پھر یہی صورتحال کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے جو تھے بہت زیادہ تنگ تھے. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا چاروں کناروں میں کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی جو سائڈ خالی ہے ادھر ایک دیوار سی اس طرح کی بنا دے یا بند بنا دے اس طرح کا کہ یہ لوگ جو ہیں ادھر آ نہ سکیں. یہ انہوں نے کہا. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. یعنی فرما روا ہونے کی حیثیت سے ایک اقتدار اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا تھا، اس کی حیثیت سے کہ میرا یہ فرض ہے کہ اپنی جو میری رعایا ہے اس کو رعایا کو غارت گروں کے حملے سے میں بچاؤں، کہ یہ میرا فرض ہے، میرا کام ہے، تم لوگ بس میری مدد کرو. اور پھر یہ کہا کہ اس کام کے لیے میں تم سے کوئی ٹیکس نہیں لوں گا، اور یہ میرے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہوا ہے اس کی خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم لوگ جو ہے وہ میری مدد کر دو. اس طرح کی جو بات چیز ہے ان کے درمیان میں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے برحق ہے. یعنی اس نے کہا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، جب تک اللہ کی مشیت ہوگی یہ قائم رہے گی، اور جب وقت آئے گا تو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہوگا، تو پھر اس کو وہ پارا پارا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکیں گے. یعنی وہ دیوار جو ہیں وہ توڑ کے تو ادھر آ جائیں گے. تو یہ بھی ہے کہ دیوار میں وہ روز آپ نے سنا ہوگا کہ دیوار میں وہ روز جو ہے وہ توڑتے ہیں اس دیوار کو، اور صبح سے شام تک وہ محنت کرتے ہیں، لیکن ہلکا سا ایک سوراخ جو ہے وہ روشنی جو ہے آر پار نظر آنے لگتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ باقی کا کام جو ہے وہ کل کریں گے. جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے پھر اسی طرح بن جاتی ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے جس دن انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ باقی کا کام ہم کل کریں گے، تو اگلے دن وہ پھر جو دیوار ہے وہ توڑ کے تو باہر آ جائیں گے اور پھر تباہی مچائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا.
تو بہرحال اللہ کی جب مشیت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جس طرح اللہ نے چاہا ہوگا اسی طرح ہی پھر ہوگا، کہ اس میں کوئی پھر کچھ نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ ویسے تو میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دوار جو ہے وہ قائم کر دی ہے، تعمیر کر دی ہے، مگر یہ زوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ نے اس کو تباہی کے لیے اس کو لکھ دیا ہوگا کہ اس کی تباہی کا وقت ہے، تو پھر یہ پارا پارا ہو جائے گی، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بہرحال یہاں تک ذوالقرنین کا جو قصہ ہے وہ بتایا گیا ہمیں۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا تھا، مگر قصہ اصحاب کہف کی طرح اور قصہ موسیٰ اور خضر کی طرح اس کو بھی قرآن پاک نے اس طریقے سے بتایا کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر قائم تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہیں تھا کہ ذرا سی سرداری تم کو کیا مل گئی اور پھر تم جو ہے وہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہو۔ وہ اللہ کا انتہائی زیادہ عاجز بندہ تھا اور مخلص بندہ تھا، تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی کس روز؟ قیامت سے پہلے ایک دن مقرر ہوگا جب وہ اس روز آجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اس کے بعد، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی اب یہ سمجھے کہ ایک صورت کا جو ہے خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین دلانے کی جو دعوت دے رہے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک کریں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش، ساری جہد جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکی رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے جو ہیں وہ کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو ایک بات نکلی ہے وہ یہ کہ جن کی ساری کوششیں جو تھی وہ صرف راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی اور صرف دنیا کے لیے تھی، تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے جو ٹھیک کام کر رہے ہیں، کوششیں ساری دنیا کے لیے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف پانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر انجام کار جو ہے ان کا وہ خود ہی دیکھ لیں گے، اور سارے اعمال جو ہیں ان کے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز ہم ان کو کوئی کسی قسم کا وزن جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، اور اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کیجیے گا جن کے میزبانی کے لیے فردوس کے جو باغ ہیں، جنت الفردوس کے جو باغ ہیں، یعنی وہ والے ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں گی، یعنی کہ اتنی زیادہ اس کی حمد و ثنا میں جو کچھ بھی لکھیں، جو بھی لکھیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ اتنا زیادہ کہ اس کے کمالات، اس کے عجائب، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، کہ اس کی نشانیاں، اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں
کیا کچھ ہے جو اللہ کے مثلا وہ ہے اس کی توحید میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہ اگر سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بھی بن جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، پھر بھی اس کی یہ قدرتیں جو ہیں اس کی رحمتیں ختم نہیں ہوں گی، لکھتے رہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یعنی بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے بس آگے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں شریک نہ کرے. اب بندگی میں شریک کرنا صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کو شریک کیا جاتا ہے، یا یہ کہ کچھ جو سمجھ بوجھ سے کام لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فقیر ہیں، جو یہ اولیاء ہیں، یا جو قبروں کے مدفون ہیں، یا جو اس طرح کی، ان کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. لیکن ہم نے یہاں پہ اس چیز سے بچنا ہے کہ ایک چیز ہمارے اپنے اندر ہے جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا نفس. ہم نے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. پیچھے جیسے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا نا نفس کو، سمجھو پھر سارے معاملات جو ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں، اور سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. یہ سورہ کہف تھی جس میں ان 3 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، 3 قصوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ بیان کر سکتا ہے، اور واقعی حقیقت میں یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر وہی کرتا ہے اور وہی سب کچھ بتاتا ہے. آگے سورہ مریم کا آغاز ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ترتیب کے لحاظ سے 19 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 44 نمبر ہے اس کا، اور یہ مکی صورت ہے. مریم کا مطلب ہے عابدہ، یعنی عبادت کرنے والی. اور اس صورت میں کیونکہ حضرت مریم کا ذکر کیا گیا اس لیے اس کا نام بھی مریم کے اس سے رکھا گیا. اور یہ صورت جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے، جب حبشہ کی طرف ہجرت، یہی صورت کی تلاوت کی تھی، اس وقت نازل ہوئی. اور مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت جو ہے دربار میں اسی صورت کی تلاوت کی تھی. اور اس میں کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم انتہا کی حد تک بڑھ گئے تھے اور بے تحاشا ہر طرح سے تنگ ان کو کیا جاتا تھا، حالات جو تھے وہ ناقابل برداشت کی حد سے بھی باہر ہو گئے تھے، تب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو وہ حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور بھلائی کی سرزمین ہے، اور جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دفع نہیں کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہیں پہ ٹھہرے رہنا. اس ارشاد کی بنا پر پھر پہلے 11 مرد اور پھر 4 خواتین نے ہجرت کی، اور پھر چند مہینوں کے بعد اور مزید مرد اور عورتوں نے حبش کی طرف ہجرت کی. تو یہ جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے اس صورت میں کہ نجاشی کے دربار میں پھر مہاجرین کی حاضری ہوئی، اور اس نے کچھ سوالات پوچھے، اور سوالات کے بدلے پھر حضرت جعفر نے تقریر کی اور سورہ مریم کی جو ہے تلاوت کی. تو اس طرح پھر مزید سوالات پوچھے. تو حبشہ میں عیسائیوں کی جو حکمرانی جو تھی، اس لیے اس صورت کو انتخاب کیا گیا کہ یہ صورت جو ہے وہاں پہ تلاوت کی جائے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، لہٰذا اسی لیے ان کو ساری بات کی سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا سارا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا. اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تو گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے
دعا بھی کی تو اس لیے کی، اور کیوں کی یہ دعا وہ ہم پیچھے جیسے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس جب وہ گئے، حضرت مریم کی کیونکہ خالو تھے، جب حضرت مریم کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کانا پڑا ہوا ہے، اتنا پوچھا کہ کس کے پاس سے آیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے. تو اس نے بھی پھر حضرت زکریا نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اپنے غائب سے، تو پھر اپنے غائب سے میری دعا بھی قبول کر سکتا ہے، تو لہٰذا وہ مجھے بھی وارث. تو یہاں پہ پھر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور کیا دعا تھی کہ اخلاقی طور پہ جو ان کی قوم ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اور وہ ان کو ڈر ہے کہ وہ برائیوں کا خوف کہ وہ مزید برائیوں میں آگے نہ چلی جائے، تو اس منصب کا کوئی اہل ہو جسے وہ سنبھالے. آگے جو نسل اٹھتی نظر آ رہی ہے اس کے لچھن جو ہے ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہے، لہٰذا انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، تم مجھ پر اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یعنی کہ مجھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب نہیں ہے، بلکہ مجھے آل یعقوب کی بھلائیوں کے لیے بھی وارث چاہیے کہ جو آگے سنبھالے اس منصب کو اور آگے لے کے چلے. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، یعنی یحییٰ اس کا نام ہوگا، تو لہٰذا یہ بشارت تجھے دی جا رہی ہے. عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہمے 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. یعنی کہ اپنی قوم کو انہوں نے کہا، اشاروں سے کہا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں، یا یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی یہ نکالی ہوگی کہ اس وقت منتیں جو ہیں اس طرح کی مانی جاتی ہوں گی، یا پھر یہ کہ لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ بعد میں کچھ اس طرح کر کے پھر بتایا گیا کہ واقعی قوم کو یہ ہو گیا اور قوم جو ہے آرام سے بیٹھ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کس وقت. تو فرمایا، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی سلامتی ہی ان کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. یعنی اب یہاں سے حضرت مریم کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اب ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل بتائی جا رہی ہے. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا ایک پیغام رسا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام نشان نہ رہتا. یعنی جب دیکھیں نا کہ جب یہ کنڈیشن ہو اس طرح کی تو کیا کرے گی ایک پاک باز عورت کے لیے. تو یوں مثلا کے تصور اگر انسان کرے کہ واقعی کتنا مشکل یہ کام ہوگا ان کے لیے، کتنی مشکلات ہوں گی اس کام میں. خیر ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور صبر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی تحاشا ڈال دیا تھا، اپنی حکمتیں ڈال دی تھی اور سارا کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرشتے نے
فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یعنی بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی اعتراض کرے گا اس کا جواب اب ہمارے ذمہ ہے، ہم خود ہی اس کو جواب دے دیں گے، تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ کوئی تمہارے لیے پریشانی کی بھی بات نہیں ہے، کہ پریشانی تو ظاہر ہے ہوتی ہے نا، کہ ایک جو مثلا شادی شدہ لڑکی کے ہاں اگر بچہ اگر دنیا کے معروف طریقے سے پیدا ہو تو آخر اسے چپ کر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے اگر کوئی بھی کچھ پوچھے گا تو کوئی جواب نہیں دینا، تم کہنا کہ میں خاموشی سے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا کہا کہ تم بات نہیں کرنا، اور یہاں سے حضرت مریم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ روزے سے، اس کا مطلب ہے کہ روزے کی جو یہ ہوگی نا کوئی اس طرح کی منت ماننا اور اس طرح کی، ان کی ضرور ان کی قوم میں مشہور ہوگی اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے، اس لیے پھر وہ اس کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے بار بار، تو ورنہ تو لوگ پھر بار بار تنگ کرتے ہیں نا کہ بولتی کیوں نہیں بولو بولو، تو اگر یہ روزے کا درمیان میں کہہ دیتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت رواج کوئی اس طرح کا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے ہی کو منتخب کیا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بد کردار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، یعنی ظالم نے مجھے بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب تک کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، یعنی دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب تک کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ بس ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرا رب، اللہ میرا رب ہی بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہوں باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہیں اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے، یعنی ہر چیز کا وارث جو ہے وہ ہم ہیں اور ہماری طرف ہر ایک کو آنا ہے۔ تو یہ اس وقت کی آیات ہیں جب مکہ کے مظلوم مسلمان جو تھے وہ ایک عیسائی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، اور اس غرض کے لیے یہ صورت جو ہے نازل کی گئی تھی کہ جب وہاں مسیح علیہ السلام کے متعلق جو ہے اسلامی عقائد کے سوال چھیڑیں تو یہ جو ہے سرکاری بیان عیسائیوں کو سنا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کو کسی حال میں بھی حق و صداقت کے معاملے میں جو ہے وہ مداحنت برتنا نہیں سکھایا۔ پھر وہ سچے مسلمان جو حبش کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی قوت ایمانی بھی حیرت انگیز کی تھی کہ انہوں نے جا کے دربار شاہی میں
ایسے نازک موقع پہ انہوں نے یہ تقریر جو ہے کی، جبکہ نجاشی کے تمام اہل دربار جو تھے وہ رشوت کھا کر انہیں ان دشمنوں جو کہ پیچھے سے گئے تھے تو دشمنوں کے سپرد کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، جو کفار مکہ پیچھے سے گئے تھے اور نجاشی کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں فساد کریں گے تمہارے ملک میں آ کے، جھگڑا کریں گے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے۔ اور نجاشی کے جو باقی کے لوگ تھے وہ ان کو رشوت لے کے ان کو سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت پھر نجاشی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے میں ان کی سنوں گا، اللہ کے حکم سے ان کی سنوں گا اور پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ بہرحال ان کی سنی اور پھر اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا اور اس طرح سے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ اب باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا۔ یعنی یہ بات چیت جو ہے دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں ہو رہی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ تم شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے تو لہٰذا اس کی بندگی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودانے غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک مخلص شخص تھا، ایک چیدہ شخص تھا اور رسول اور نبی تھا، یعنی وہ خالص تھا، ہر لحاظ میں خالص تھا، اس کا ذکر کرو۔ ہم نے اس کو طور کے دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، وہ اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پہ دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول، یعنی مختصر جو ہے وہ اب نبیوں کے بارے میں مختصر بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اور وہ ایک راست باز انسان تھا، یعنی ایک سچا انسان تھا اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے سجدے میں گر جاتے، یعنی جب رحمان کی آیات جو ہیں ان کے سامنے آتی تو وہ روتے، اور اس طرح سے یہ جو ہے ان کا حال جو بتایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ جو تھا وہ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوتا تھا، تبھی تو نماز اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کو کہا کہ اپنی قوم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا جو ہے، اس کا مطلب ہے یہ لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں دونوں چیزیں، کہ نماز کا ترک کرنا جو ہے وہ ضائع کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بگاڑ کا سبب ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑائی، گھمنڈ اور وہ نشہ اس کا بگاڑ بنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا اور ہر نبی کو یہ کہا کہ اپنی ہدایت کرو ان کو نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے،
اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، وہ ان کا رزق انہیں وہاں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ان کو بنایا گیا، یعنی وہاں پہ کوئی بیہودگی والی بات نہ ہوگی، کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہوگا۔ جنت جو ہے ہر طرح کے عیب اور نقص سے محفوظ ہوگی، اور جنت میں جو نعمتیں انسان کو میسر ہوں گی ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں پہ بیہودہ فضول بات، گندی بات، جو پہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے جتھے بنا بنا کے تو ہم فحش باتیں اور گانوں کی اور بری بری آوازوں کی اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، وہاں سے ان ساری باتوں کی نجات مل جائے گی۔ صرف معقول، مدلل، بڑی پیاری اور خوش نما باتیں جو ہیں وہاں پہ ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہوگا۔ یعنی پرہیزگاری صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی جسمانی طور پہ، بلکہ روح کی پرہیزگاری جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ روح کی پرہیزگاری جو ہے وہاں پہ وہ تبھی تو پیچھے کہا گیا ہے کہ بری بات نہیں وہاں پہ ہوگی، کوئی گندی بات نہیں وہاں پہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی پرہیزگاری مانگی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہاں پہ جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ارشاد جو ہے، پہلے ارشاد جیسے ہوا کہ یہ سورج جو ہے بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے بڑی مشکلوں اور بڑے حالات، اس طرح کے تنگ حالات میں رہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا تھا کہ کاش کوئی وحی آئے، اس میں پھر کوئی اس طرح کا آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے ان کو جو ہے یا ہمیں آزاد کر دے یا ان کو ہدایت دے دے۔ تو وہ ہر وقت انتظار میں رہتے تھے تاکہ اس سے رہنمائی ان کو ملے اور کسی قسم کی تسلی جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو جو وہیں آنے میں دیر ہو جاتی، ان کا جو اضطراب ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا، انتظار جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا صحابہ کا۔ تو اس حالت میں پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے جرمٹ میں پھر تشریف لاتے اور پہلے وہ فرمان سناتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، جو وحی کیا ہے، اور پھر وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں، جن یعنی کہ یہ والے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں لاتا، اپنے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حروف تسلی بھی ہے، اور ساتھ صبر اور ضبط کی تلقین بھی وہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جن میں اتنی دیر تک اپنے حاضر نہ ہونے کی میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں دیر سے، اور صرف وجہ پیچھے کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ نہیں آ سکتا، کہ اللہ مجھے حکم دے گا تو مجھے اسی وقت آنا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکا ہوں گا تو مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھی شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کی کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، یعنی زیادہ ڈٹائی کے اوپر تھا، زیادہ باغی بنا ہوا تھا، اور خاص طور پہ اس گروہ اور اس لیڈر کو الگ چھانٹ لیا جائے گا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر واردانہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ظالم جو ہیں وہ اس میں گر جائیں گے اور متقی لوگوں کو ہم بچا لیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہم کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ شاندار کس لحاظ سے؟ یعنی کہ وہ پرہیزگاری اور تقوی کے لحاظ سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ دنیا کے لحاظ سے کس کی شاندار مجلسیں ہیں، یہ بتاؤ۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یعنی جو شخص گمراہ ہونے اس گمراہی کی طرف رستے پہ چل نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں
کہ جاؤ، میں نے تمہاری رسی جو ہے وہ دراز کر دی ہے، جہاں تک جانا ہے تم جاؤ. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سزا ہے اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. یعنی وہ چیزیں جو مال اور اولاد جس کے اوپر یہ گمنڈ کر رہا ہے، جس کے اوپر یہ اکڑ ہے، وہ تو سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا، اور جب ہماری طرف سفر کرے گا تو یہ اس وقت اکیلا خالی ہاتھ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا، ہمیں بلکہ بچنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں اور سخت آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے آزمائشوں سے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت بان ہوں، اور کوئی پشت بان نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، یعنی کہ وہ دن آنے والے ہیں، وہ قریب دن ہیں جبکہ یہ وہ کہیں گے کہ نہ ہم نے کبھی ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ احمق لوگ جو ہیں ہماری عبادت کریں. یعنی وہ لوگ خود انکار کر دیں گے اور یہ لوگ جو ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں. وہ دن جو ہے قریب ہی ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی صرف وہی بخشا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یعنی وہ گھڑی آنی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں، وہ گھڑی آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے. ہر ایک کو اس کے حضور جو ہے وہ جانا ہے، ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونی ہے، سوال جواب ہونے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالحہ کرتے رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. پس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر درم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھینک بھی کہیں سے سنائی دیتی ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور مبعوث کیا اس لیے کہ جو یہ صالح لوگ ہیں وہ عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آسان زبان میں قرآن پاک تمہاری ہی زبان میں اس لیے ہم نے نازل کیا ہے کہ تم آرام سکون سے اپنا کام جو کرو اور ان لوگوں کو سمجھاؤ. تم اگر ان کو آرام سے سمجھاؤ گے، اپنی پیاری زبان میں سمجھاؤ گے تو یہ لوگ سمجھیں گے. لیکن وہ ان کے ہر درمی اس طرح کی تھی کہ وہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے اور نہ سمجھا. اور پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوشخبری سنا دو. کس کی خوشخبری؟ جنت کی. اور یہ جو ہر درم لوگ تھے ان کو جہنم کی جو ہے وہ بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہ سورہ مریم جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، مزید اگر ان کے واقعات کچھ اس طرح کے سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ ضرور اپنے تفہیم سے یا کسی اور کتاب سے آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 20 نمبر ہے اس کا، اور نزول کے اعتبار سے 45 نمبر ہے. طٰہٰ حروف مقطعات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے.
تو یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، اور حضرت عمر کے غالباً جو ہے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اور ان کا ایک مشہور واقعہ اور معتبر روایت بھی ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو لہٰذا وہ بہن بہنوئی کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ جب ان کے گھر میں آئے تو اس وقت حضرت عمر جب ان کے گھر میں آئے تو اس وقت بہن جو تھی فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بنت زیاد جو تھے وہ حضرت خباب سے ایک صحیفے کے اوپر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور حضرت عمر کے آتے ہی انہوں نے وہ صحیفہ چھپا دیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کے بعد جو تھے وہ سن چکے تھے۔ انہوں نے پوچھ گچھ کی اور بہنوئی جو ہے وہ ان کو غصہ آ گیا اور مارنا شروع کیا بہنوئی کو۔ بہن نے جب بچانا چاہا تو پھر بہن کو بھی انہوں نے دھکا دیا جس کی وجہ سے سر پھٹ گیا۔ اس کے اوپر ان کو تھوڑی سی ملامت تو تھی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے ہمت دکھائی، بہن اور بہنوئی نے، اور دونوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے تم کر لو۔ اس پر حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون جو ہے بہتے دیکھ کر وہ پریشان بھی ہو گئے، کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ چیز کیا ہے جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی اور کہا کہ اسے تم پھاڑو گے نہیں، اور پھر کہا کہ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے ہو، تو لہٰذا تم وضو کر کے آؤ اور پھر اس صحیفے کو تم پکڑنا۔ حضرت عمر نے غسل کر کے آؤ بول کے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ جو ہے لے کر پڑھنا شروع کیا، تو اس میں یہی سورت طٰہٰ جو ہے لکھی ہوئی تھی، اور پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا کہ کیا خوب کلام ہے یہ جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو کہ تعلیم دے رہے تھے ان کی چھپ گئے تھے، ان کے ہاتھ سن کے تو باہر آ گئے۔ باخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے، پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی صحیح کسر جو تھی وہ بھی پوری کر دی، اور پھر اس وقت حضرت خباب جو تھے، حضرت عمر جو تھے یعنی کہ وہ حضرت خباب لے کے حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر اسلام جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ جو ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہی سورت ہے جس کو پڑھ کے اور جس کا کلام جو ہے وہ سن کے تو حضرت عمر جو ہے وہ قبول اسلام انہوں نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یعنی کہنے کی یہ بات ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کلام نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم مصیبت میں پڑو، نہ ہی ہم نے اس لیے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، بلکہ ایک یاد دہانی ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے۔ آخر یاد دہانی کے لیے پھر کسی نہ کسی کو تو ہم چنتے ہیں نا، تو ہم نے تمہیں چنا ہے، اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہمارا ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں ایک الگ سے مصیبت میں ڈال دیا یا مشکل میں ڈال دیا۔ بہرحال یہ کہ ہر شخص کے لیے جو ڈرے تو اس کے لیے یاد دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یاد دہانی کے طور پہ ہمارے لیے بھی کہ ہمیں بار بار جو ہے یہ یاد کرواتا ہے کہ اللہ کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 30 سال مصر میں رہے، اور 30 سال کے بعد وہ مصر سے جب مدین کی طرف روانہ ہوئے اور 10 سال پھر وہ مدین میں رہے، پھر 40 سال کی عمر میں آپ مدین سے مصر واپس اپنی والدہ کو ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ تو مدین سے نکلتے ہوئے مصر کی طرف آپ نے جو ہے آپ کے ساتھ آپ کی بیگم بھی تھی جو کہ حضرت صفورہ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ تو آپ سڑک کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ جو ہے آپ نے اختیار کیا۔
تو پھر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ تو راستہ جو ہے وہ بھول گئے، اور آپ کی بیوی اس وقت تکلیف سے بھی تھی تھوڑے سے، تو اس وقت آپ نے ایک آگ دیکھی، اور پھر اپنی بیگم سے کہا کہ میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ کیسی آگ ہے، کس طرح کی ہے، آگے پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس سے طوا میں ہے، یعنی مقدس وادی جو ہے تو اس میں ہے، اور میں نے تجھ کو چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ یعنی اپنی وحی کا نزول جو ہے وہ ہوا اور ان کو چن لیا پیغمبری کے لیے۔ سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یعنی یہاں پہ بھی اصلی غرض جو ہے وہ نماز ہے، اور آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے، اس وجہ سے نماز کی سب سے زیادہ جو ہے اہمیت ہے، اور نماز کے بارے میں کہا گیا قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یعنی چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا کہ قیامت کب آئے گی، تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو۔ موسیٰ اس نے پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اس سے بھی ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی وہ صرف محض اپنی والدہ کو ملنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے، اور اب رستے میں وہ روشنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، بلا لیا اپنے پاس ادھر اور مقدس وادی میں، اور ان سے خطاب کیا، اور پھر نشانیاں جو ہیں وہ اپنی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایک بڑا کام جو ہے، فوراً دیکھیں کہ اتنا مشکل کام اس وقت کہ فوراً آپ سے کوئی رابطہ کیا جاتا ہے، اور فوراً آپ کو ایک بڑے مشن کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ انتہا سے زیادہ مشکل مشن، کہ خود انسان اگر ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں بھی اگر کوئی کہہ دے کہ جاؤ وزیر اعظم کے سامنے جا کے یہ بات کر دو، یا کسی وزیر کے ساتھ اعلیٰ عہدے کے اوپر قائم ہے اس کے ساتھ، تو تھوڑا سا انسان ظاہر وہ ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہے یہ۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چن لیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کام کو آسان بھی ان کے لیے کرنا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، اب ایک دعا ہے جو ان کو سکھائی جا رہی ہے، یعنی کس لیے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے، کہ اتنا بڑا تو منصب، اتنا بڑا تو کام میرے سے لینے لگا ہے، تو میرا حوصلہ تو بڑھا نا، کسی طریقے سے میرے اندر ہمت تو پیدا کرنا، کہ چونکہ میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے حضرت موسیٰ کے سپرد جو کیا جا رہا تھا، جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وہ صبر، وہ ثبات، وہ تحمل اور بے خوفی عطا کر دے، وہ عزم مجھے عطا کر دے، اس کام کے لیے درکار ہے، جو اب ہمیں بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اب یہ بات صرف اتنی سی کہ انہوں نے دعا مانگی، کس لیے دعا مانگی؟ کہ مجھے وہ تحمل، بے خوفی اور عزم، وہ ہمت عطا کر دے کہ میں ان سے جا کے جو بات کر سکوں، تاکہ میری زبان، ظاہر ہے زبان سے وہ چیز جو ہے وہ صحیح ادا ہو سکے، ایک یہ مطلب، اور دوسرا یہ کہ لڑکھڑائے نہ، کوئی اس طرح سے وہ جھجک نہ ہو، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، تو یہ کہ خطاب کرنے میں اس سے مجھے آسانی دے دے، اور میرے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ میں نبوت کے فرائض پہ، جس کے اوپر آپ نے مجھے چن لیا ہے، تو میں اس کے ساتھ جا کے صحیح
پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ میں بات کر سکوں. یہ اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے مانگی، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر، ہارون جو میرا بھائی ہے. یعنی انہوں نے اپنی، ظاہر ہے وہ اکیلے جانا تھوڑا سا ان کو مشکل لگ رہا تھا، تھوڑا سا ظاہر ہے ہر انسان آیا تو انسان ہی تھے تو مشکل بھی تو ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کی فرمائش کی کہ میرے بھائی کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ بھیجا جائے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یعنی پہلے احسانات کیے تھے اب پھر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، کہ ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو، یعنی احسانات اب یاد اللہ تعالیٰ دلانے لگے ہیں کہ کیا احسانات کیے تھے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکتی ہے. یعنی جب فرعون کی بیوی جو ہے وہ پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی تھی اور وہ پریشان تھی کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب اس کی پرورش جو ہے کریں. تو پھر اس کی بہن جو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو اس نے پھر بتایا کہ میں اس کا کسی کا پتہ بتاتی ہوں جو کہ اس کی اچھی پرورش کرے گی. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یعنی جب وہ مصر سے نکلے تھے اسی بیس پہ نکلے تھے نا، جو سورہ قصص میں نے دیکھا تھا کہ ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. یعنی مختلف رستوں سے گزرتے آپ کے ذہن میں اکثر واقعات آپ نے سنے ہی ہوں گے کس طریقے سے وہ مدین تک پہنچے، پھر ان کی حضرت شعیب کی بیٹی صاحبزادی سے شادی ہوئی، اس طرح سارا، اور کس طریقے سے وہ مصر سے نکلے تھے، کیوں نکلے تھے مصر سے. تو اس طرح اب وہ دوبارہ اپنی امی کو ملاقات کے لیے آ رہے تھے، مصر آ رہے تھے، اور وہاں پہ پھر ان کو سارا کچھ بتایا گیا. اب اللہ تعالیٰ احسانات ان کو یاد کرا رہے ہیں. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یعنی کوئی اس طریقے سے بات نہ کرنا بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے تم بات کرنا اس کے ساتھ، کہ شاید کہ وہ نصیحت جو ہے اس کو حاصل ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے موقع دیتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے، لیکن جب سرکش انسان ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھا رستہ اپنائے چاہے تو الٹا رستہ اپنائے. تو جب وہ سرکش ہو جاتا ہے پھر ڈھیل اللہ تعالیٰ اس کی رسی کی ڈھیل جو ہے وہ دراز کر دیتا ہے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے، یعنی اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کے احکامات کا. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ نوشتے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو رستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. یعنی جو کہ زمین کے اوپر غور و فکر، پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے اوپر غور و فکر کرو، اور نشانیاں بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی نشانیوں کو قبول کرتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے یہ نشانیاں جو ہیں بڑے کام کی ہیں.
اس زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اس میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اس سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو اور ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس کے قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، یعنی اسی وقت توحید کا جو ہے وہ تبلیغ کا کچھ کام کیا اور پھر جو ہے وہ کام شروع اپنا کیا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلافات رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دے اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے۔ وہ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا، یعنی کہ وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھی ان کے اوپر جو منتر پڑے تھے وہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں، ہنستے ہیں، اس طرح۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے پاس ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکل جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے فرعون اور موسیٰ کے رب کو۔ یعنی جب انہوں نے اپنا وہ لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا، اژدہے نے ان کے ساری رسیوں کو، سارے جادو کو نکل لیا اور اس طرح پھر وہ جادوگر جو تھے وہ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ، اور سجدے میں گر گئے کہ واقعی یہ ایک حق الہی کی طرف سے ہے، اور وہ موسیٰ کے رب کو مان گئے۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دے پائے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، یعنی وہ جادوگر تو سمجھ گئے تھے نا کہ یہ نشانی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جادو نہیں ہے، لہٰذا اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیا ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یعنی پھر وہی اللہ تعالیٰ جنتوں کی بہاریں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ ان کے لیے ہیں جو رحمان کے اصل بندے ہیں۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، تو حضرت موسیٰ اسی طرح ہی کرتے جا رہے تھے۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی ان کی، یعنی اپنی قوم کی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اب یہ بنی اسرائیل کو مخاطب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جب سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک
کی داستان جو ہے وہ کیونکہ درمیان میں چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کیا ہے، جو کہ پیچھے ہم دیکھ بھی چکے ہیں، سورہ رعف میں دیکھ چکے ہیں اور دوسری ان میں. تو وہاں پہنچ کر مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر وہاں پہ پھر اپنے ایک بناوٹی خدا جو ہے وہ انہوں نے مانگا، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا وہ تو اس کی فرمائش کی. یہاں پہ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح بھی خود تھوڑا ہی تو عرصہ گزرے، 3 ہی تو مہینے گزرے ہیں کہ تمہیں اس سے نجات ہم نے دلائی ہے، کہ تم اتنی مصیبت میں تھے تو اب تم پھر وہی کرنے لگے. تو اب بنی اسرائیل سے مخاطب اللہ تعالیٰ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سروا اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر بڑا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے. یعنی اس میں بھی تھوڑی سی یہاں پہ جو واقعہ جوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو گے اور 40 دن کی مدت گزارنے پر تمہیں ہدایت نامہ جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، جس کے مطابق تم زندگی گزارو گے. تو یہ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. اور یہ چیز جو کہی گئی کہ کیا چیز موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی، تو اس پر پھر یہ کہ حضرت موسیٰ کیونکہ شوق سے قوم کو رستے میں شوق کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس شوق سے جلدی جلدی وہ آگے بڑھ گئے اور طور کی جانب چلے گئے اور اپنے قافلے کو جو ہے وہ پیچھے ہی چھوڑ دیا. تو کہ حاضری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جلدی سے دے دے. اس موقع پہ جو معاملات خدا اور بندے کے درمیان ہوئے تو یہ پھر بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً جاتے یہ بات پوچھی کہ تمہیں کیا چیز تھی جو اتنی جلدی تھی آنے کی، اپنی قوم کو ساتھ لے کے آتے. بہرحال ان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی، اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. یعنی خود ہی اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب آزمائش میں ڈل گئی ہے تمہاری قوم جو ہے. تاکہ کیوں ڈالا گیا آزمائش میں؟ تاکہ اب ان کی بھی جو ہے وہ پہچان ہو جائے کہ کون کھرا ہے اور کون کوٹا ہے، کون تمہارے ساتھ ہے اور کون طاغوت کے ساتھ ہے. اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کو جواب دیتا ہے نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. یعنی یہ سارا کچھ ان کے زیور اور یہ وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے کے اس سے بنایا اور پھر اس میں جب ہوا گزرتی تھی ادھر سے ایک سوراخ جو ہے وہ رکھا گیا اور جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی اور یہ بہک گئے اور یہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تم رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. یعنی اپنی ڈرمی میں وہ اپنے شرک میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی اور کہا کہ موسیٰ کے آنے تک تو ہم اسی کی پرستش کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل پر پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا پاس نہیں رکھا. یعنی یہ ایک
محاورتاً ایک چیز ان کے اس میں بولی جاتی ہوگی. تو اس وجہ سے حضرت ہارون نے بھی یہ کہا کہ تم مجھے ان کے ساتھ نہ ملاؤ، میں اس وجہ سے میں پھوٹ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم واپس آ کے خود ان کا جو ہے معاملہ وہ کلیئر کر لو. لہٰذا یہ بات چیت جو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان میں ہو رہی تھی. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کا ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا تھا. اس کی تفصیل گو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، تو اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہیں گے کہ مجھے نہ چھونا. یعنی پھر اس کو ایک بیماری جو ہے اس طرح کی لگ گئی تھی، تو اس میں وہ دور بھاگتا تھا. یہ بھی ایک تفصیل سے ایک واقعہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو بیماری لگ گئی، وہ دور بھاگتا تھا. بددعا تھی موسیٰ کی اس کو کہ تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک موقع مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت جو ہے وہ عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ پیچھے جو مختلف واقعات جو سناتے رہتے ہیں، بار بار سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت جو ہے وہ اس میں ملتی ہے، ایک تسلی ملتی ہے کہ دیکھو پچھلے آگاہی ملتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ان کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کار تم ہی غالب رہو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف سے بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یعنی کوئی کہے گا کہ 10 دن کی زندگی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں ایک دن کی زندگی ہے. اسی طرح کے اندازے جو ہیں وہ لگا رہے ہوں گے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کو کوئی بل اور سلوٹ جو ہے نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. یعنی دیکھیں پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑ تو روئی کی طرح اٹھ جائیں گے، کیسا خوفناک دن ہوگا. اور سارا میدان جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اور پوری نوع انسانیت جو ہے اس میں خود بخود ہی اس طرف جو ہے لپک کے آ جائے گی، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان کی اجازت دے، کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگ یا اللہ تعالیٰ سے بس ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی بس ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر دے، بس ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس کے حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفات ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حی و قیوم کے آگے جو ہیں وہ جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. یعنی مومن بھی ہو اور نیک عمل بھی کیا جائے، اس کے ساتھ ذرا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی، اس کو پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے اثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ پاک، اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے بڑے پیار سے قرآن کو پڑھو اور سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، دعا کرو کہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ یہ کب کی آیات ہیں کہ جب حضرت جبرائیل وہی لے کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پڑھتے تھے قرآن پاک کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، یا ظاہر انسان تھے تو اس کو جلدی 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 ادا کرتے تھے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل تک نہ پہنچ جائے، یعنی کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تم، اور پھر اللہ سے یہ دعا جو ہے یہ کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اب یہاں سے قصہ آدم جو ہے آپ دیکھیں 16ویں پارے تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ 7ویں بار قصہ آدم جو ہے وہ آیا ہے، اور پیچھے وجہ وہی بتائی گئی ہے کہ بار بار یاد دہانی، تسلی، اور بتایا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم نے آیت بھی دیکھی کہ یہ قرآن تو یاد دہانی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، اور یہ یاد دہانی ہی کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا پہلے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس نہ دھوپ، تمہیں کچھ بھی نہیں ستاتی۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر جو ہیں ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے، یعنی ڈھانپنا شروع کر دیا اپنے جسم کو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ شرم و حیا جو ہے نا وہ ایک زیور ہے انسان کا، کہ پہلے دن سے یہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی تھی، جس کی یہ شرم و حیا کی بنا پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ ایک دوسرے وہ پتوں سے اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھانکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رائے راستے بھٹک گیا، یعنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کروانا تھا۔ جب سطر کھلے، جب نافرمانی پھر اللہ کی ہو گئی کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، لہٰذا پھر دعا بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایسا کرنا تھا، ایسا ہونا تھا، اس لیے اسی طرح ہوتا جا رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی یہی سبق دیکھیں ہمیں بار بار جو ہے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، ورنہ اپنی زندگی سے ورنہ بھٹک جاؤ گے تم اس دنیا میں، اور پھر تمہیں راہ راست بھی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل ہماری رسی جو ہے وہ دراز کر دے اور ڈھیل دے دے اور ہم سرکشی میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رستے پہ چلنے سے ہمیں دور رکھے اور ہماری ہدایت کرے اور ہمیں سیدھا رستہ جو ہے وہ دکھائے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اس طرح تو ہماری آیات کو جو کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اس طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، جس طرح تم نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھول رہے ہیں۔
یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی یاد نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ یعنی یہ پیچھے جو واقعات بتائے جا رہے ہیں، جو تھوڑی تھوڑی بات، وہ ایک سبق، ایک ہدایت، کہ شاید ان واقعات سے ان کو کوئی سبق ملے اور یہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ لیکن جنہوں نے آنا تھا وہ بغیر یہ واقعات اگر نہ بھی ان کو بتائے جاتے تو انہوں نے آنا تھا تو وہ آ گئے، لیکن جن ہٹ درموں نے نہیں آنا تھا ان کو واقعہ سنا سنا کے بھی اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف لانا جا رہے تھے، لیکن وہ بھٹکتے رہے اپنی اندھی تقلید میں، دنیا کے راستے میں چلتے رہے، اور دنیا ہی ان کو پسند تھی، لہٰذا ان کو دنیا ہی مل گئی۔ کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا وہی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ یعنی اللہ نے ہر ایک مدت جو ہے، ایک مہلت جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے کہ اس مہلت سے پہلے اللہ نے وہ نہیں کرنا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کے پکے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی مہلت کی ایک مدت جو ہے وہ مقرر نہ ہوتی تو کب کا ان کا فیصلہ تو ہو چکا ہوتا، جتنی کو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ان کو مہلت ہے، ابھی ان کے پاس ایک مدت ہے، تو لہٰذا ان کو پھر بھی اگر یہ اس مدت میں بھی رائے راست کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ذرا اس طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس دنیاوی شان و شوکت کو جو ہے وہ دیکھو اور پھر حسد کا جو ہے مادہ تمہارے اندر آئے اور تم ان کے اوپر رشک کرو، یا ان کے اوپر تم لوگ اس نظر سے دیکھو کہ کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتی، ان کے پاس کیوں ہے، یا اس طرح کا لالچ یا اس طرح کی بات یا اس طرح کا کوئی تمہارے شبہ تمہارے دل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کے مختلف لوگوں کو جو دی گئی ہے شان و شوکت اس کو نہ دیکھو، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ یعنی ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ یہ ایک آزمائش ہے ان کے لیے، جس طرح ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزما رہا ہے، نہ دے کے بھی آزما رہا ہے، تو لہٰذا ان کی شان و شوکت کو اس انداز سے نہ دیکھو بلکہ اس انداز سے دیکھو کہ یہ جو آزمائش ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، یعنی کچھ ہمیں کوئی ایسی غرض نہیں ہے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، یعنی تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سارا کچھ جو بھی دے رہے ہیں وہ تو ہم دے رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے پہ آؤ، تمہیں جس آزمائش میں ڈالا گیا کہ تم اس آزمائش سے نکلو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیرے آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یعنی رسول کے آنے سے پہلے ان کو وہ نشانیاں دے دیتے، وہ نشانیاں دکھا دیتے، تو پھر یہ بہانہ کرتے اگر رسول آئے بھی، پہلے بھی رسول آئے ہیں، وہ نشانیاں بھی لے کے آئے ہیں، صحیفے بھی لے کے آئے ہیں، تعلیمات بھی لے کے سارا کچھ لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی تو انکار کیا، تو یہ بھی اسی طرح انکار کرتے۔ یہ تو ان کے ایک ایسے ہی باتیں ہیں جو یہ بناتے ہیں اور جھوٹ کرتے ہیں اللہ کے اوپر، اور تقاضے کرتے ہیں کہ یہ ہو اس طرح ہو، اس وجہ سے کہ انہوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ فرمایا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس
اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جب سے یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و پیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے، ہر شخص جو اس انتظار میں ہے کہ اس کا انجام آخرکار کیا ہوگا، یعنی کہ کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کرے گا اور کس طریقے سے پاس بلائے گا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ صرف پیچھے واقعات کا وہی، ہمیں بھی نصیحت لینی چاہیے ان سے، ہدایت لینی چاہیے ان واقعات سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھنا، ہمیں چنے ہوئے لوگوں میں، ہمیں اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل کر لینا۔ اسی دعا کے ساتھ ہمارا آج الحمدللہ جو ہے اللہ کے حکم سے 16واں پارہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ہمارے علم میں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔